अच्छा ये तो बताओ राखन, तुम्हारे यहाँ स्त्रियां अपने मर्दों के सामने भी ये लंबा सा घूंघट काटती हैं या सिर्फ दूजों पराये मनुष्यों के लिए ही ऐसा करती हैं? साथ ही सेठ मुस्तफा अली ने भी सवाल दाग दिया, और ये भी बताओ कि वो पराये मनुष्यों के सामने बोलती भी हैं या कि नहीं, क्योंकि हर बात का जवाब तुम ही देते हो। राखन थोड़ा सा सिरक कर आगे बढ़ आया। इसके हाथ अभी तक इसी तरह जुड़े हुए थे, या फिर इसकी ऐसी आदत सी बन गई हुई थी। वैसे भी वहां के कम जातों और तबकाती जात पात के लिहाज से ऐसे छोटे लोगों का अंदाज ही ऐसा है। लजाजत, आजिजी, सहमा सहमा सा रहना, हैसियत वालों के आगे उकड़ू सर झुका और हाथ बांध कर रखना, आंखें नीची रखकर मुख्तसर सा जवाब देना। दरवेशों में भी ऐसी खतरनाक किस्म की आदतें पाई जाती हैं। सच पूछें तो इस किस्म के लोग ही धरती का जौहर हैं, जो अगले को मान महानता देकर खुद जूतों की खाक से मिले रहते हैं। मेरी कमजोरी समझ लें कि ऐसे गैर मामूली, अजीबोगरीब और अचानक रूनुमा होने वाले हालात और वाकयात मेरे अंदर एक नामालूम सी इमरजेंसी पैदा कर देते हैं। मैं ज़ाहिरी और बातनी तौर पे अलर्ट सा हो जाता हूँ। मुझे खड़क जाती है कि अब कहीं ना कहीं कोई गैर मामूली मामला, वाकया ज़हूर पजीर होने वाला है। लड़के ने जवाब दिया, हमन गरीबों कम जातों के पल्ले कोई रतन बतन तो होवे नाही, जो हम घूंघटा की ओट बोट छुपावें, और ना ही हमन कोई बातों की बदिया आवे जो बितर बितर बोलें। वो लड़की की जानिब देखते हुए बोला, हमारी जोरों की मुश्किल बिबताही ऐसी है जो वो घूंघटा लपेटे रखे है। मुस्तफा अली खान ने लड़की की जानिब फिर देखते हुए कहा, कन्या काली और कमसिन जरूर है, मगर ऐसी खराब शक्ल की भी नहीं जो हर समय चुप की माला जपती रहे और लंबा सा घूंघट खींचे पड़ी रहे। अभी ये बालक है, कोई बड़ी बहुरानी नहीं। वो खिखियाते हुए कहने लगा, सरकार, इस घूंघटा का कारण इसका काला रूप ना ही कुछ और है। फिर इसने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उलट दिया। हाय हाय, ऐसी चमत्कारन जैसे राधे श्याम और राधिका श्यामा का मुख नमाज कर दिया हो। वो मोटी मोटी भारी पपोटों वाली आंखें निहोड़े काले कोहू का तराशा हुआ एक मुजस्मा बनी दम साधे सी बैठी थी, जैसे उसे हमारी मौजूदगी और गुफ्तगू से कोई सरोकार ना हो। दोनों अबरुओं के दरमियान बड़ी सी बिंदिया, चुने हुए माथे के दोनों अतराफ लटकी हुई बालों की मेंढियां, राजस्थानी कटार के मानेंद खमदार नाग, और दोनों नथनों में मोटे मोटे चांदी के ब्लॉक, और दाईं जानिब के ब्लॉक के ऐन बीच वही मेरी जुस्तजू, अबाबील का आंसू, अलोरी कच्चे फिरोजे की कन्नी, मट्टी मैल कुचैल में ऐसी दबी फंसी हुई कि अगर मेरी निगाह की तेज तीखी अन्नी इसे कुरेद ना पाती तो मैं हरगिज इसे खोज ना पाता। मेरे अंदर तो जैसे टल से खड़कने शुरू हो गए। मेरी निगाहें इस मासूम काली परी के चेहरे पे जमी हुई थी, जिसने पास अदब या फरते हया से अभी तक आंख उठाकर भी एक नजर भी हमारी जानिब नहीं देखा था। उसके कान कई जगहों से छिदे हुए थे, चांदी के नन्हे नन्हे मोगरे और ऊंट की मूछों के बालों के कुंडल कड़े पहन रखे थे। राजस्थान में बालड़ी हो या औरत, यह रवायती और कुदरती हार सिंगार अफ्रीकी कबाइल की तरह बचपन से ही करा दिया जाता है। मुझे इस तरह लड़की में गुमसुम देखकर मुस्तफा अली खान ने एक खंखारा लगाया। किसी सोच या ख्याल में खोया हुआ कोई शख्स खनकारने से वापस आ जाता है, मगर किसी की जात बात या अपनी मात के कुएं में डूबा हुआ शख्स किसी खनकार से बाहर नहीं निकलता। मुस्तफा अली खान जब अपनी खंकार से मेरी महवियत तोड़ने में नाकाम रहा तो इसने मेरे घुटने को जरा जोर से हिलाते हुए कहा, खान साहब, अब इस रुपयों की पोटली का क्या करना है? मैंने सुनी अनसुनी करते हुए मुस्तफा अली खान की बात का जवाब देने के बजाय लड़की से कहा, कन्या, जरा मेरे करीब हो जाओ। वो इसी तरह सर निहोड़े पत्थर की सिल जरा आगे सिरक आई। मेरे और इसके दरमियान बाजू भर का फासला रहा होगा। मैंने बिन आंखें झपके इससे कहा, अपना मुख ऊपर उठाओ और मेरी जानिब देखो। कस्तूरा बिल्ली, मसक पोट की झिल्ली। इसने सर उठाया और आंखें खोलकर मेरी जानिब देखा। उसकी बरबकी अबर की सफेद पुतलियां सुकड़ती फैलती उफ्की जो जोत लिए मेरे सामने मेरे इस ख्याल की तायद कर रही थी, जो उसके करीब आने से मेरे दिल में उभरा था कि इस काली मोशी दाल में कोई चिट्टा जरूर है। जैसे मेरी चाची बरबकी कबूतरी, चाचा असील कुक्कड़ और मैं मूसली कागा, और जिस तरह
ہر ذی نفس کسی نہ کسی درندے پرندے چرندے، حشرات الارض، مخلوق البحر، نباتات، جمادات، معدنیات، فلکیات سے جبلی یا سرشتی طور پر متشابہ و مبعوث ہے۔ اور اسی طرح یہ کنیا بھی ایک کستورا بلی تھی۔ کستورا گھوڑی، کستورا ہرنی، کستورا مرغی، کستورا مچھلی، کستورا کونچ، کستورا کوئل، کستورا خوش آہنگ چڑیا، کستورا ہفت رنگ تتلی، کستورا شب تاب، کستورا بلی، القصہ۔ اسی طرح کستورا عورت بھی ہوتی ہے۔ ان سب کستورات میں تین اوصاف مشترک ہیں۔ اول، یہ کالی شاہ کالی ہوتی ہیں۔ دوم، ان کی آنکھیں بربکی، ابر کی جھلمل جھلمل سکڑتی پھیلتی اور سفید افقی جوت لیے ہوئے ہوتی ہے۔ سوئم، یہ نایاب ہوتی ہیں، کسی قسمت والے کو کہیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ خفتہ علوم کے عاملین اور عالمین کے لیے یہ خاصے کی چیز، اور نوری علوی علوم والوں کے لیے یہ سعد اور خیر و برکت آمیز ہوتی ہیں، جبکہ سفلی اور ابلیسی استعانتوں کے حامل اور کالا علم کے متعتقین اور عاملین ان سعید سری صفات و اثرات والی مخلوق کو ابلیسی زبر و جد سے الٹ پلٹ کر مکروہ اور منفی نتائج و نیابت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ کالا بکرا، کبوتر، مرغا، ماش کی دال، بال، دھاگا، چمڑا، کاغذ، کپڑا وغیرہ، ان جنسوں کو اچھے برے دونوں طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو وہ کالی شاہ کالی عجیب و غریب سی بلی بھی یاد ہوگی جو کبھی جبل پور کی جمنا بائی کی پراسرار حویلی میں میاؤں میاؤں کی بجائے من آنم من دانم کرتی ہوئی مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی، اور وہ بھی ایسی ہی کستورا بلی تھی۔ بلی، کتا، گھوڑا، کوا، ان چاروں کی بصارت کے چار پردے ایسے ہی ہٹے ہوتے ہیں جو انسانوں کی آنکھ پر عام طور پہ پڑے ہوتے ہیں۔ غیر مرئی، عنصری، ہوائی، آتشی اور افلاکی مخلوق ان کو دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، غور کریں یا نہ کریں، گھوڑے، کتے، بلیاں، کوے اکثر کسی نہ کسی نہ دکھائی دینے والی چیز سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ خود بخود ہنہنانا، زور زور سے مختلف انداز سے بھونکنا، بلیوں کا درد بھری آواز میں رونا چیخنا، اور کووں کا بے چین ہو کر ادھر ادھر اڑنا، کائیں کائیں کرنا، کچھ ایسا بے محل نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ چاروں جانور کستورے ہوں تو ان کی غیر معمولی بصارت کے علاوہ ان کی دیگر حصیات اور قوا قوت کی قدرتیں بھی چہار چند ہوتی ہیں۔ یہ ماورائے فطرت اور عادت بھی کار اظہار پہ قدرت رکھتے ہیں، مثلا غائب ہو سکتے ہیں، اڑ اور تیر سکتے ہیں، انسان کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی حیت اور آواز تک بدل سکتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک گھوڑا، کتا، بلی، کوا وغیرہ ابن آدم کے ہمدم، مونس اور رفیق بن کر ساتھ ساتھ رہے۔ صحیفے، کتابیں، روایتیں، قصے کہانیاں ان کے اذکار سے خالی نہیں۔ ان جانوروں نے امر الہی سے راہبری، معاونت، حفاظت، رفاقت، یعنی ہر طرح سے بنی نوع انسان کی خدمت بجا لائی۔ وہ کنیا بھی جیسے چوکنی سی ہو گئی تھی۔ بالغ ہو یا جوان، ہر کسی کو اپنی باطنی اچھائی برائی کا مکمل ادراک ہوتا ہے، مگر کوئی نہ کوئی محرومی، کمی، کمزوری آڑے ہوتی ہے کہ وہ برمحل اور برملا اظہار نہیں کر پاتا۔ جیسے کسی انتہائی تجربہ کار عادی چور کے روبرو اگر کوئی چھوٹا سا بچہ جو صرف گھر اور مسجد میں ہی پیسے ٹکے کی چوری پہ ہاتھ سیدھا کرتا رہا ہو آ جائے تو وہ دونوں ہی پہلی نظر میں ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں اور آمنے سامنے اپنی اپنی ہسٹری شیٹ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی وہ بھی چندی چندی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ چندی چندی اس لیے لکھا ہے کہ یہ چاروں جانور جو انسان کے بغیر نہیں رہ سکتے، انہیں سورج کی کھلی روشنی میں بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ نچاسروں اور ملہموں کی مانند یہ بھی روشنی سے بیزار ہیں۔ پیٹ کا پاپ اگر ساتھ نہ ہو تو یہ سبھی چمگادڑوں اور ابابیلوں کی مانند سورج کی چکا چوند روشنی کے سرمئی ملجگے میں تبدیل ہونے تک کسی گوشہ تاریک میں پڑے رہیں۔ اس ارتکاز نگاہی میں وہ مجھ سے بھی دو آنکھیں آگے نکلی۔ میں تو تھا ہی پرانا پاپی، ایسے دل و نگاہ کے کھیل کھیل کر مجھ سے تو کھلیاں پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی جیسے نگاہ نوردی میں میرے مقابلے میں اتر آئی تھی۔ اب نہ میں آنکھ جھپکوں اور نہ وہ نظر نیچی کرے۔ وہ تو تھی کستورا بلی، نگاہ کے فوکس کو سکیڑنا پھیلانا اس کے لیے چندہ مشکل نہ تھا، اور پھر بلی کی آنکھ کی پتلی میں
جو افقی جوت ہوتی ہے وہ انسانی آنکھ کے نور نقطے کی طرح نہیں ہوتی، کہاں پہلے کہ وہ گھونگھٹ تک نہ اٹھائے اور کہاں کہ وہ دیکھتے ہی پلک تک نہ جھپکائے۔ کیا شعر یاد آیا ہے؟ شرم مانے تھی فقط بند قبا کھولنے تک، اس کے بعد وہ جانے حیا ایسا کھلا۔ میں نے سوچا کہ بچوں سے مقابلہ اچھا نہیں ہوتا، اور جانتا تھا کہ راجستھانی ٹھاکر راجپوت تو خیر راجپوت ہیں، یہاں ان ٹھاکروں کے ٹھیکرے بھی ٹھوک ٹھام کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ یہاں کے ناآسودہ موسم، صحراؤں کی صفاکیاں، معاشرتی سماجی سنگ دلیاں اور ناہمواریاں بھی ان کے حوصلوں ارادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان کے بڑھے ہوئے قدموں کو روک سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کی اٹھی ہوئی نگاہوں کو جھکا سکتی ہیں۔ ان کے وفاداری بشرط استواری اور دشمنی بطرز غداری نہیں ہوتی۔ اسی لمحہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ وہ تو اپنی فیلنگ کر رہی ہے، نین سے نین ملائے رکھنے دو، نین سے نین۔ میں نے یوں ہی اسے ایک میسج دیا۔ بغیر آنکھیں جھپکائے یا ہٹائے اس نے مردنگ کھینچ کر ٹانگ کے نیچے دبائی، ہارمونیم سے خالی، وہ محض ردھم پہ ہی شروع ہو گئی۔ زحال مسکن مکن تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم ایجاں نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، بحق روج وصال دلبر کہ داد مارا فریب خسرو، سپیت من کے ورائے راکھوں جو جائے پاؤں پیا کی کھتیاں۔ اس کے مرد راکھن نے بندھا ہوا باجا نکال کر سر پہ انگلی دھر دی، اور ساتھ چھوٹے چھوٹے روچن نے تالیاں تپکا کر گلے کی رگیں پھلا لیں۔ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا کلام، راجستھانی لب و لہجہ، غلط تلفظ مگر گر سر اور عقیدت و اخلاص کی آمیزش نے ایک سما باندھ دیا۔ رکمنی کے ہاں جیسے برسات کھل گئی تھی، آنسو دھارا ٹپ ٹپ اس کے گھٹنے پہ گر رہی تھی، تب میں نے شہادت کی انگلی نچا کر نگاہوں کی بندھی تار کو توڑ دیا، اور اس نے دھامے پہ جوتا بڑا مارا تو ہاتھ پٹے ہوئے پوڑے کے اندر گھس گئے۔ وہ بائیں جانب لڑک سی گئی تھی۔ دائیں نتھنے میں پڑا ہوا چاندی کا بڑا سا بلاک قطبی تارے کی طرح میرے آگے روشن تھا۔ نازک سی ناک، چھلکے سا نتنا اور بھاری سا بلاک، بلکہ ایک کے بجائے دو، مگر وہ میلا مدھم سا فیروزہ ناک کی سیدھی جانب ہی تھا۔ رکمنی کے یوں ڈھہنے سے اس کا چھوٹا سا بالموار راکھن گھبرا سا گیا۔ آگے جھک کر اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ اے رکمنو، سدھ پکڑ ری۔ وہ رو دینے والی شکل بنا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس کے منہ پہ پانی کے چھپاکے مارو، ابھی ہوش میں آ جائے گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج، رکمنی کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے امیر خسرو نے پکڑ لیا ہے، دھیرج رکھو، ابھی چھوڑ دیں گے، بس ایک دو پانی کے چھپاکے اس کے منہ پہ مارو۔ پاس ہی پانی کا ہوس تھا، راکھن نے پانی لے کر ایک دو چھپاکے اس کے چہرے پہ پھینکے۔ بے ہوش تو وہ نہیں ہوئی تھی، بس نین ملا کر اور خسرو رحمت اللہ علیہ کو گا کر ذرا گیلی ہو گئی تھی۔ سر اور سخن جب لڑ جاتے ہیں تو سدھ صورت ماری جاتی ہے۔ منش کے اندر کی منجمد آبشاریں، ٹھہرے ٹھٹکے ہوئے برفاب چشمے اور نمکیدہ قلمیدہ کافوری جھرنے اپنے بند کھول دیتے ہیں، پھر آنکھوں کے ڈیلوں کے ڈیموں سے ٹپ ٹپ شروع ہو جاتی ہے۔ کسی مخصوص مغنی سخن گویا خوش لہن کلام پڑھنے والے پہ ہی شاذ و نادر ایسی کیفیت اس وقت طاری ہوتی ہے جب وہ کسی صاحب جذب و نظر اور سخن و فکر کے روبرو آنکھ، سر، سریخ اور سانسوں کا سر منڈل ملائے بیٹھا ہو۔ پانی کا چھپاکا پڑتے ہی رکمنی نے شاید کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے۔ شاہ کالی رنگت والے لوگوں کے ہونٹ بھی کالے شاہ ہوتے ہیں، جبکہ اندر مسوڑے اور زبان سرخ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے دانت بڑے اجلے ہوتے ہیں، سفید سچے موتیوں کی سی آب و تاب والے۔ اس کے دانت بھی ایسے ہی سچل تھے، مگر جب اس کی کالی زبان پہ نظر پڑی تو میں بھونچکا سا ہو کر رہ گیا۔ اس کی زبان ادھام کتھی تھی۔ ایسی زبان کا آگے نوک والا حصہ سرخ اور باقی تمام سیاہ ہوتی ہے، اور ایسی زبان والے لوگوں کو ہی کالی جیب والا کہتے ہیں۔ عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ سے اکثر بدشگونی کی باتیں ہی نکلتی ہیں، وہ کوئی پیشن گوئی کر دیں تو وہ سچی ہو جاتی ہے، یا ان کی بد دعائیں کام دکھا جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی زبان یا خاص جگہوں پہ کالے نشان، بالوں والے مسے، خال اور تل چٹے، سیاہ بالوں میں سفید بالوں کی لٹ، کھوپڑی پہ بالوں کی جڑوں میں مخصوص سے بھنور، پیدائشی مختون اور مجرد، دونوں ابروؤں کے درمیان رگے ماہی، پیدائشی دانتوں بالوں اور ایسی ہی نشانیوں والے لوگ عام لوگوں سے بہت مختلف اور پراسرار سے ہوتے ہیں۔ ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی ماورائی خوبی یا خرابی ہوتی ہے۔ کوئی چاند گرہن کی بند گراہ میں ہوتا ہے تو کوئی سورج گرہن کے صوب سمبند میں، کوئی ماں کے پیٹ سے ہی افلاکی گردشوں کے گرداب میں پھنسا ہوتا ہے تو کوئی زمان و مکان اور وقت و سمے کی سونت کسونت میں کسا ہوا ہوتا ہے۔ کسی پہ جنات کا سایہ اور کوئی کسی نوری یا کالے علم کا شاخسانہ ہوتا ہے۔ کسی کی دعا برکت والے اور کوئی کسی کی عطا بخشش سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھی روح خصلت والے کستورے ہوتے ہیں اور بد بتر والے بد تورے ہوتے ہیں۔ کستوروں سے کستوری کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور بد توروں سے بھسے ہوئے بینگن کی بدبو آتی ہے۔ یہی خوشبو بدبو ان کے ساد اور نحس ہونے کی ایک واضح پہچان ہے۔ یہ کنیا رکمنی بجبلت اور سرشت کستورا گربا تھی، اور اس کی ادھامی کتھی زبان اور افقی جوت والی آنکھوں سے یہ بھید کھلتا تھا کہ اس کی جنم جڑ اس ابتج سمے پھوٹی تھی جب چندرما کو راہو نے آدھے تک پکڑ لیا تھا۔ اسی کارن ہی اس کا شبھ نام رکمنی رتو ٹھہرا ہے۔ ایسی کنیا بڑی بھاگوان ہوتی ہے جس انگ لاگے رنگ لگا دے، لیکن یہ تو ابھی کچے سیپ میں کاچے رتن کا روپ تھی، اسے ابھی پوپٹا میں بند رہ کر اپنی کایا کلپ کرنی تھی۔ میں نے پاس سے گزرتے ہوئے درگاہ کے ایک خادم سے تھوڑا سا لنگر منگوا کر رکمنی راکھن اور چھوٹے روچن کو کھلایا، پھر چائے منگوائی۔ کھا پی کر میں نے محسوس کیا کہ اب یہ بچہ لوگ کافی سنبھل گئے ہیں۔ رکمنی سرت پکڑتے ہی پھر لمبا سا گھونگھٹ کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے راکھن کو اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پتا جی کیا کرتے ہیں؟ بقول اس کے پتا جی جے پور کے کسی محل میں، جسے اب ہوٹل بنایا گیا ہے، طبلہ بجاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ راکھن کی ماتا کے دیہانت کے بعد انہوں نے راکھن کا لگن رکمنی سے کر دیا۔ راکھن کو ایک چھوٹی سی کٹیا، مریل سی گائے، طبلہ، ڈھولک اور چند کپڑے دے کر وہ جے پور چلا گیا، کیونکہ وہاں اس نے ایک چلاسن عورت سے جو ایک طوائف کے ہاں چولہا چوکا کرتی تھی بیاہ کر لیا تھا، اور اس عورت سے اس کی ایک لڑکی بھی جنم لے چکی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنی پتنی کے ساتھ اجمیر شریف ماتھا ٹیکنے آتا تو اپنے گاؤں کا چکر بھی لگا لیتا۔ بہو بچوں کو کچھ کھانا پینا، کپڑا لتا اور دم تسلی دے کر واپس لوٹ جاتا۔ اس نے اپنے تو راکھن کا بیاہ کر کے اپنی ذمہ داری سے فراغت لے لی تھی۔ ادھر رکمنی کی ماں بھی نہیں تھی۔ بوڑھا بیمار باپ آنکھوں سے محتاج تھا۔ جب تک پاؤں پہ کھڑا رہا ان بچوں کے ساتھ گانا بجانا کر لیتا تھا، مگر جب اسے گھنٹیے نے لاچار کر دیا تو وہ اپنے جھونپڑے میں پڑا نرسلوں اور ناگرا گھاس سے کھلونے، پنکھے اور چٹائیاں بناتا رہتا۔ اسے افیون کھانے کی لت بھی تھی۔ اکلوتی بیٹی بیاہ کر وہ بھی نچنت سا پڑا ہوا تھا۔ میں نے یوں ہی راکھن سے پوچھ لیا کہ تمہاری رکمنی دہیج میں کیا کچھ لائی؟ وہ فر بولنے لگا، میرے اور اپنے 4 جوڑے کپڑے، جوتے، 2 تہی رجائی، 2 ڈھیر بتاشے اور میٹھے چنے، بکری، ڈھولک، چاندی کا مکٹ، مالا، جھانجر اور ناکوں کا بلاک۔ پیچھے سے روچن نے پہلی بار رکما دیا۔ 2 روز بعد بکری کا دیہانت ہو گیا تھا۔ راکھن اسے اپنی کوہنی کے ٹہوکے سے چپ کراتے ہوئے پھر کہنے لگا، مہاراج، رکمنی میرے تاؤ کی چھوکری ہے۔ ہم ایک ہی جھونپڑے میں رہت تھے۔ میرا جب جنم ہوا تو رکمنی 7 برس کی تھی۔ مجھے گود میں ڈال کر کھیر کھلایا کرتی تھی۔ پھر روچن نے لقمہ دیا، اور مجھے بھی۔ ایسے ہی باتوں سے جب یہ بچے ذرا بے تکلف سے ہوئے تو میں نے اب رکمنی کے فیروزے والے بلاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ بلاک تمہیں تمہارے باپو سے دہیج میں ملا تھا؟ ہاں، وہ پھر مجھ سے نین ملاتے ہوئے بولی۔ یہ میری میاں کا بلاک تھا، اس کا دیہانت ہوا تو باپو نے میرے نکوں میں ڈال دیا۔ اور یہ دوسرا بلاک؟ میں نے اب بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے سسر جی نے لگن سے میں دیا تھا۔ پھر وہ اپنے کانوں کی کڑیاں اور بازو کا بٹھل دکھاتے ہوئے بولی، اور یہ بھی۔ اچھا، اگر تمہیں پتا ہو تو بتاؤ کہ تمہاری ماتا کو یہ بلاک کس نے دیا تھا؟ میں نے بڑی نرماہٹ سے ایک اور سوال داغ دیا۔ میری میاں کو بھی یہ بلاک میرے باپو نے دیا تھا۔ اس نے بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے فوراً جواب دیا، تم یہ کیسے جانتی ہو؟
میری میاں نے دیہانت سے کچھ روز پہلے مجھے کہا تھا کہ جب سے تمہارے باپو نے مجھے یہ بلاک پہنایا ہے میں روگی ہو گئی ہوں، موہے کسی پل چین نہ ہی آوت ہے، میں جانوں کہ میں نہ ہی بچوں گی، اری اس سنگڑے بلاک کو میرے ناکوں سے اتار لو۔ اتنا بتا کر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے اس کے نین درشن میں دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا، پھر تم نے اسے اتارا؟ نہیں، میں نے ناتھوں سے اتارنا چاہا تو خون نکل آیا۔ میاں کو بہت دکھن ہوئی تو میں نے چھوڑ دیا۔ وہ اپنی میاں کی بیماری اور موت کے متعلق بہت کچھ بولتی رہی، مگر میں اب اسے کانوں سے نہیں آنکھوں سے سن رہا تھا۔ اس نے تو جیسے میری آنکھوں میں اپنی کھلی آنکھوں کے بھاری پپوٹوں والے خیموں کی تنابوں کے پلکن پانسے ٹھوک دیے تھے۔ کیا مجال جو لہجہ بھر کے لیے آنکھ جھپکی ہو۔ میں خوب جانتا تھا کہ وہ اس طرح لٹک لے رہی ہے۔ میں اس کی ننھی سی جان اور مختصر سی انجان زندگی میں شاید پہلا منش تھا جس نے اس کی آتما بھیتر جھانکا لگایا تھا۔ اس کو میری آنکھوں میں اپنی سکھ چھایا بلکہ اپنی ہی کام کایا دکھائی پڑتی تھی، آنند اور شانتی کی شالا ملی تھی۔ میں بھی خوش کہ چلو بچی خوش ہو لے۔ تپتے جھلستے صحرا میں کسی پیاسے آبلا پا بھٹکتے ہوئے مسافر کو اگر کسی مردار اونٹ کا سڑا ہوا ڈھانچہ سر چھپانے اور اس کا بدبودار گوشت موت ٹالنے کو مل جائے تو وہ اسے بھی بہت بڑی نعمت سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ میں جو بھی تھا اس کے لیے باپ دادا برابر ایک ہمدرد انسان تھا۔ اب پاس بیٹھے ہوئے ارد گرد والے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور اوپر اللہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم دونوں بڑی محویت سے ٹکٹکی باندھے ایک دوجے کے روبرو تھے۔ راکھن اور روچن دونوں بچے جمورے ہم دونوں کو بٹ بٹ دیکھتے ہوئے کسی خوشگوار انجام کے منتظر تھے، کیونکہ ہمارے درمیان ابھی روپوں کی پوٹلی مسئلہ کشمیر کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ جناب مصطفیٰ خان صاحب تو خیر میرے بھیدو تھے اور جانتے تھے کہ میرے ساتھ ایسے کھیکھڑ کھکھوندے اکثر و بیشتر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایسی وارداتوں میں وہ ہمیشہ چپ چاپ بنے تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی وہ اپنی کاروباری چہرے پہ کمال متانت کا ماسک چڑھائے کوے اور بلی کے درمیان بندر بنے بیٹھے تھے۔ ہاں، میں نے انہیں بندر کہا ہے جیسا کہ ان کا جبلی حیوان بندر تھا، سری لنکر بانر، جو بڑا خوبصورت عام بوزنوں بندروں سے کہیں زیادہ عقل و سجیل ہوتا ہے، لیکن میں نے انہیں کبھی نہیں بتایا تھا۔ تول مول، بندر بانٹ، کاروباری ہوشیاری چالاکی، چاروں کھونٹ کی کمیتی چاتری، خود پسندی، بیوی کی بندگی، عیال داری کی رغبت وغیرہ، غرض یہ کہ یہ جبلی طور پہ ہن کمنڈے کا ہنومان تھے۔ بے ارادہ میرے منہ سے نکلا، جب تم جانتی تھیں کہ یہ بلاک تمہاری میاں کے لیے اشبھ تھا تو پھر تم نے اسے کیوں پہنا؟ وہ بے حس سے بولی، کیا کرتی، میری میاں کی نشانی تھی۔ ہمن لوگن میں ایسا ہی رواج ہے کہ میری ماں میاں کا جیور جام کنیا پہنے یا پھر گھر کی بہو۔ میں نے اس کے بلاک کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا، اس کے اوپر اتنا میل جمع ہوا ہے، کیا تم اسے صاف نہیں کرتی ہو؟ اور یہ اس کے بیچ کوئی نگینہ بھی دکھائی پڑے ہے، جانتی ہو یہ کیا ہے؟ وہ اسی بے نیازی سے بولی، ہمرا سارا جیون ہی میل کپٹ ہے، ہمن کس کس کو پونچھ پانچ کریں گے مہاراج، اور ہمارے جیوروں میں سیسے اور لاکھ لوہے کے چتر کنچے ہوتے ہیں، ہیرے پکھرج نہیں ہوتے۔ باتوں ہی باتوں میں یہیں اثر کا وقت لگ گیا۔ آس پاس لوگ وضو کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ میں نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، دیکھو کنیا، یہ روپے میں نے تمہاری نظر کیے تھے، اب یہ میرے نہیں تمہارے ہیں، میں انہیں واپس نہیں لے سکتا، بہتر ہے کہ تم انہیں اپنے پاس رکھو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، دھنے ہو مہاراج، آپ دیالو ہیں اور ہم ابھاری، اتنے پیسے دان ہم لے کر جا ہی نہیں سکتے، ہمن نے ٹوٹے ریج گاری لے لی ہے، باقی آپ رکھیو۔ اس نے پوٹلی ذرا اور آگے سرکا کر میری طرف کر دی۔ میں نے بات کو سمیٹ کر کہا، کیا میں تمہارے گاؤں آ سکتا ہوں؟ رکمنی کے بجائے اب راکھن نے جواب دیا، ضرور پدھاریے، شاملیریاں سے 5 کوس ریڈو میر کے پاس ہے، بہلیاں اور موٹر بھی جاوے ہے۔ ٹھیک ہے، 1-2 روز میں ہم تمہارے گاؤں آئیں گے، رکمنی کے باپو سے بھی ملیں گے اور تمہارا گھر بھی دیکھیں گے، میں نے کہا۔ 2 دن بعد ہم دونوں راکھن کے گاؤں پہنچے۔ گاؤں کیا تھا، 30-40 جھونپڑوں، چند ایک پتھر ریت سے کھڑی دیواروں، اوپر پوستین اور ٹین کی چھتوں پہ مشتمل ایک چھوٹی سی آبادی تھی، انسانی زندگی کی تمام تر بنیادی ضرورتوں سے یکسر خالی، جیسے یہاں انسان نہیں، صحرائی بدروحیں رہتی ہوں۔
مریل سے مویشی جانور، اونٹ، افلاس زدہ بیمار بیمار، اوبے اوبے سے لوگ، یہ سب نیچ جات کے ڈوم ڈھاری تھے، یہاں کے جنہیں اونچی جات اور کھاتے پیتے لوگ اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ ہم وہاں پہنچے تو گاؤں کے خاصے لوگ ہمیں دیکھنے اور ہمارے سواگت کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ننگ دھڑنگ کالے کلوں سے بچے، ڈھانچہ سی بکریاں اور جھلاوے سے میمنے کتے، کچھ عورتیں جو سروں پہ پانی کے مٹکے اٹھائے گھونگھٹ کاڑھے کہیں دور سے پانی لے کر آ رہی تھیں۔ جھونپڑوں کے باہر بیٹھے ہوئے فارغ بوڑھے جو ناریل کے چلموں پہ دم لگا رہے تھے، ہمیں دیکھتے ہی ہاتھ جوڑتے ہوئے ہمارے سواگت کے لیے آ گئے۔ سلام پرنام کرنے کے بعد ہم نے راکھن اور رکمنی کا پوچھا۔ اس سے پیشتر کہ وہ کوئی جواب دیتے، راکھن اور روچن ایک بوڑھے اندھے کو ساتھ لیے کہیں سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ ان کے ساتھ کچھ نوجوان بھی تھے۔ راکھن نے شاید ہماری متوقع آمد کے متعلق گاؤں والوں کو پہلے سے ہی بتایا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک نسبتاً صاف ستھرے کشادہ سے جھونپڑے میں نیچے ریت پہ بچھی سرکنڈوں کی ایک چٹائی پہ بٹھایا۔ کچھ دیر بعد رکمنی بھی یہاں پہنچ گئی۔ راکھن اور روچن کے ساتھ رکمنی کا اندھا باپو دتو بھی تھا۔ ہمارے سامنے سرکنڈوں کے چھاج میں کچھ پھل پیش کیے گئے جو باسی اور داغدار تھے۔ دتو ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج، آپ یہاں ہم غریبوں کے پاس پدھارے ہیں، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ بالکوں نے بتایا تھا کہ آپ نے انہیں بہت سے روپے دیے۔ مہاراج، ہم غریب چھوٹے لوگن، ہمن کو روپے پیسے سے زیادہ آپ کی دیا چاہیے۔ رکھو اور رکمنی نے بتایا کہ آپ بڑے دیالو گیانی اور اونچے منش ہیں۔ ہماری چھوری رکمنی بڑی دکھی اور بے کل رہتی ہے۔ مہاراج، چھوری رات سوتی ہے اور نہ ہی کچھ ڈھنگ کا کھائے اوڑھے ہے، ہر پل آکاش کو گھورے رہت ہے۔ ہمری کھری بدھی میں تو یہ آوے کہ اس کا بھوت پریت سے انگ لاگا ہے۔ وہ سیس نوا کر پھر کہنے لگا، آپ لوگن غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مانت اور چاہت والے ہیں، ہمارے رکھو اور رکمنی کے لیے۔ میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، بابا، میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ ابھی تو ہم اجمیر شریف سے آپ کا گاؤں دیکھنے اور تم کو ملنے آئے ہیں۔ یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے ذرا ٹانگیں اور دم سیدھا کر لیں۔ انہوں نے اپنی بساط بھر خوب خاطرداری کی تھی۔ میٹھے باجرے اور بھنے ہوئے چاولوں کے لڈو، صحرائی کھٹ میٹھے گہرے، سرخ رنگت بیر، کچھ باسی سیب، پلپلے سے سنگترے اور چھوٹے چھوٹے کھٹے انار۔ پھر کچھ بچوں بچیوں اور بڑوں نے اپنے اپنے انداز میں نعتیں، بھجن اور قوالیاں سنائی۔ گھنٹے دو گھنٹے کی پیٹ پیلا اور رام لیلا کے بعد جب فالتو بھیڑ چھٹی تو میں نے راکھن، روچن اور رکمنی کو بھی بہانے سے ٹہلا کر باہر بھیج دیا۔ میں، سیٹھ مصطفیٰ علی اور رکمنی کا باپو ہی جھونپڑے میں رہ گئے تو میں نے اندھے گھنٹیاں مارے دم دارو کے رسیا دتو سے کہا، بابا، اب ہم تینوں کے سوا اور کوئی منش یہاں موجود نہیں، ہمارے پاس سمے بہت تھوڑا ہے، ہم نے دیا بتی کے وقت سے پہلے اجمیر شریف واپس پہنچنا ہے۔ اس کارن ہمارے بیچ جو بھی بات چیت ہو وہ بنا کسی لگی لپٹی سیدھی اور سچ سچ ہونی چاہیے۔ میں کچھ پوچھوں، تم چھپاؤ یا جھوٹ کہو تو نہ ہمارے ادھر آنے کا مقصد پورا ہوگا اور نہ ہی تمہاری کنہیا رکمنی کے لیے کچھ پراپت ہوگا۔ یہ تو شاید تم نہیں جانو ہو کہ رکمنی کسی اجیرنم میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کی کومل سی کایا کے سنگ کون سی کلپنا ایک اگیا بیتال کی طرح لگی ہوئی ہے۔ اگر تم میرے سوالوں کا جواب بالکل سچائی سے دو اور کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرو تو پھر شاید اس کی اپائے کی کوئی صورت نکل آئے۔ میری یہ بات سن کر بوڑھے دتو کو تو جیسے جاڑے کا کانپا سا لگ گیا۔ مسلسل دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے وہ بے نور سے دیدے گھماتا ہوا چہرے کی عجیب عجیب شکلیں بنا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ بولا، مہاراج، آ گیا ہو تو میں ذرا باہر نکل کر دم درست کر لوں اور دم بھی لگا لوں، ورنہ اس حالت میں میرے پران چھوٹ جائیں گے۔ میں نے اس کی دگرگوں حالت کے پیش نظر اسے باہر جا کر دم لینے اور دم لگانے کی اجازت دے دی۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ یہ کسی نہ کسی طور اپنے ضمیر کا مجرم ہے اور پھر اپاہج، اندھا بوڑھا اور منشیات کا عادی، ایسے چاروں کھونٹ کے کلوںسے سے دم ماری کے بغیر کچھ اگلوانا شاید کچھ ایسا آسان نہ تھا۔ ٹٹول ٹٹول وہ باہر سرکنے لگا تو میں نے کہا، رکمنی کے ہاتھ پینے کے لیے پانی اندر بھجوا دینا۔ رکمنی اونٹ کی کھال سے بنی ہوئی بے ڈھنگی سی چھاگل میں پانی لیے ہوئے اندر داخل ہوئی
تو خاصی بدلی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ سے بے نیاز چہرہ، بشرے پہ بشاشت اور اعتماد، ایسا اعتماد اور وارفتگی جو کسی اپنے سے مل کر یا اس کی موجودگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مٹی کے پیالے میں پانی انڈیلتے ہوئے اس کی افقی جوت والی گربا چشم میری آنکھوں میں شیشے کے میخوں کے مانند ٹھکی ہوئی تھی۔ جگر جگر کرتے ہوئے شہابیے میری نگاہوں سے ٹکرا کر صحرائی ریتلی مٹی کے پیالے میں جذب ہو رہے تھے۔ میں نے اسے خاموش سا ایک پیغام دیا کہ 2 گھونٹ پانی تو پی لینے دو، ہونٹ اور انگلیاں تک جلنے لگی ہیں۔ جب سے وہ ملی تھی، آج پہلی مرتبہ اسے ہلکا سا متبسم دیکھا تو اندازہ ہوا کہ الہڑ، معصوم اور بے ساختہ مسکراہٹ کا ایک اپنا الگ ہی حسن اور سحر ہوتا ہے۔ ایسی نامعلوم سے مسکراہٹ کہیں اندر کی تہوں سے پانی کے ہلکوروں کے مانند یوں ہولے ہولے چہرے کی سطح پہ نمودار ہوتی ہے کہ خود سمندر کو محسوس نہیں ہوتا کہ معصوم سی موج تبسم نے انجانے مسکانے میں کیا کیا گل کھلا دیے ہیں۔ ایسی خفتہ سی مسکراہٹ آمیز چہرے قفس میں اداس پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ رخشندہ ضیابار مسکراہٹ سے جل تھل چہرے شیریں مقال خوشگوار طمانینت سے سرشار پنچھیوں کے مانند ہوتے ہیں، اور کھلکھلاتے دھوؤں میں اڑاتے تبسم ریزیوں کے لال گلال بکھراتے اور قہقہوں زمزموں کے قلابے ملاتے چہرے آزادی کی نعمت فصل و گل کی صحبت سے بہرور طائروں کی طرح ہوتے ہیں۔ شاملیر کی شیامہ کی اس نہاسی مسکراہٹ کو میں خوب سمجھ رہا تھا۔ مٹی کا کالا سا پیالہ اسے واپس دیتے ہوئے میں نے کہا، کنیا، تمہارا کنیا کہاں ہے؟ کنیا کا کنیا وہی جانو جسے وہ مسکان ارپن کرے۔ جے دیو مات پتا بھراتم تم ہو سجن سنگاتی بھگت مکت۔ وہ پانی والا پیالہ میرے چہرے کے آگے گھما گھما کر جیسے میری آرتی اتار رہی تھی۔ پھر وہ پیالے میں پانی کے چند بچی ہوئی بوندیں اپنے سیاہ سرخ زبان پر ٹپکا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، جے ہو مہاراج، آپ پدھارے تو ہماری بھکتی ارداس سفل ہو گئی، شریر کو سکھ اور آتما کو شانتی مل گئی۔ سیٹھ مصطفیٰ علی اور میں بٹ بٹ اس کے منہ کی طرف تکے جا رہے تھے کہ یہ 1.5 بالشت کی چھوکری جو منہ آیا بکے جا رہی ہے۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، کنیا، میں تمہارے کنیا راکھن کے بابت پوچھ رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ ویسے ہی نین سے نین جوڑے ہوئے بولی، اسے کنیا نہ کہیے مہاراج، وہ تو بھارو کچارو کلاونت ہے، ہمارے کنیا تو ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے اوبتے ہوئے کہا، اچھا جاؤ، اپنے باپو کو یہاں لاؤ، وہ تو جگنے کے جھونپڑ میں نسا گھول کے پیوے ہے، سدھ بدھ جاوے گی تو وہیں ڈھیر پڑ جاوے گا۔ نہیں، وہ آج ڈھیر ہونے والا نشہ نہیں کرے گا، تم جا کر اسے لاؤ، میں نے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بادل ناخواستہ جھونپڑے سے باہر نکلی تو مصطفیٰ علی خان کہنے لگے، خان صاحب، آپ نے اس لڑکی میں کوئی تبدیلی محسوس کی؟ مجھے تو یوں محسوس ہوا ہے جیسے وہ خود نہیں، اس کے اندر سے کوئی بول رہا تھا۔ ہاں، جب زبردستی قبضہ کرنے والے کوئی مکان یا جگہ خالی کرتے ہیں تو وہاں ہوائیں پھر سرر سرر کرنے لگتی ہیں۔ در و دیوار سے لپٹی ہوئی نحوستیں اور ماتھے میں میخیں ٹھکوائے ہوئے بھوت پریت خچر کی پچھاڑی پہ خشک جمی ہوئی متعفن لید کی مانند جھڑنے لگتے ہیں۔ ایسے میں تو پشو جانور بھی ادھی بدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بیچاری تو پھر انسان ہے۔ ہمارے یہاں پگ پڑنے سے آدھی جھونجل کو تو جھوک پڑ گئی ہے، انشاءاللہ باقی بھی جاتی رہے گی۔ دتو اچھا خاصا لڑکا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور جھونپڑے میں ایک طرف پڑی پرال کے اوپر اونٹ کے کجاوے کے مانند دھپ سے پڑ گیا۔ رکمنی اور راکھن بھی اس کے آجو باجو آ پڑے، جیسے وہ دونوں اسے سہارا دینے کی غرض سے بیٹھے ہوں۔ میں نے دتو کے نشے کی کیفیت کو جانچنے کی غرض سے سوال کیا، دتو مل، تم تو گاتے بجاتے بھی بہت اچھا ہوگے، بچوں بالکوں سے تو اجمیر شریف اور یہاں بھی بہت کچھ سن چکے، اب کچھ تم بھی سناؤ۔ وہ اپنی اور بچوں کی تعریف سن کر اپنے غلیظ ٹوٹے پھوٹے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، مالک، کبھی گاوت اور بجاوت تھے، اب آواز اور باج کا دمدمہ بگڑت پڑا ہے، سانسوں اور شریر کی سامرتھا اور سادھن ساتھ نہیں دیویں۔ وہ جو کہوے ہیں نا کہ گھمنڈ اور بڑا بول پرش کو بہت جلیل اور گندا کرت ہے، مجھے بھی گاون بجاون اور جو بنوا کا گھمنڈ لے ڈوبا، کرم کرنی مارے، کرودھ مارے یا پھر اونچا بول مارے۔ تن کے تنگ سرا سے میں تنگ نہ پایو چین، سانس نکارا کوچ کا
बाजत है दिन रैन। वो ये दोहा पढ़कर जोर जोर से अपने जानों पे मुक्के बरसाता हुआ भी रोने लगा। मैंने इसे टोकते हुए कहा, भाई रितुमल जी, तुमने अभी अभी कहा है कि तुम्हें गावन बजावन और अपने जोबन पे बड़ा घुमंड था, और अब तुम्हारा ये रोग काया का बुरा हाल इसी घुमंड और बड़े बोल बच्चन के कारण है। बल्कि मैं जानूं, तुम ये भी कहना चाहते हो कि तुम्हारी इकलौती पुत्री रुक्मिणी की जीवन विपदा और आत्मा नाश का कारण भी तुम्हारा यही घुमंड और खोटे कार्यक्रम है। बोलो, मेरा कहन सत है या इसमें कुछ कपट है? बच्चों के कच्चे कंचों के मानिंद बेनूर बेआब से डेले तेजी से घुमाते हुए घबराया हुआ सा बोला, हुजूर, आप भला गलत कैसे कह सकत हैं? आप जो कहत हैं वही सांच है, परंतु अब क्या होत, जब चिड़ियां चुग गई खेत, मेवर मांगरे शोर मचावे भाग पड़ा बसेत। सर की पगड़ी खुलकर इसके गले में आ पड़ी थी। अब वो जानुओं पे दो हत्थड़ मुक्के बरसाने के बजाय अपने हाथों से चंदिया के बाल उखाड़ने के दर पे हो गया, तो मैंने फिर बात का पैंतरा बदल कर कहा, दितुमल, महापुरुषों और तारों ज्ञानियों महात्माओं के अलावा इस संसार में मैं तू ये वो सभी मनुष्य पापी हैं। मनुष्य से जाने अनजाने में अगर अपराध हो जाए तो इसे मन भीतर छुपाना नहीं चाहिए, किसी सियाने सज्जन साथी से खोल बोल लेना चाहिए। जी की चिंता और बेकली जाती रहती है। मन भावे तो अपनी बिपता चिंता मुझसे कह सुन लो। उसकी उठे हुए आंखों के धुंध डेले और होंठों का बना हुआ दायरा देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरी बात न सिर्फ कानों से सुन रहा है, बल्कि मन ही मन में इसको खूब तोल और घोल भी रहा है। चंद लम्हे सुकूत के बाद इसने दाएं बाएं राखन और रुक्मिणी को हाथों से टटोला, तो मैंने दोनों को हाथ के इशारे से बाहर चले जाने को कहा। जब उसे इन दोनों के उठ जाने का यकीन हो गया, तो हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, जीवन कथा तो शरीर की अधमानी चमड़ी होत है, इसे काटना उतारना बड़ी सकंठा है।